बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखने वालों को राशिद हबीब का सलाम। नाज़रीन, ख़बरें दो हैं। एक ख़बर है शुगर कमीशन को दिए जाने वाले सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की अपील की, और दूसरी ख़बर है मौलाना आगा इफ्तिखारुद्दीन की तौहीन अदालत और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दिए जाने वाली धमकी के ख़िलाफ़ अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। दोनों केसेस की समाअत एक ही बेंच में हुई, और इसमें जो ख़बर के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो शुगर कमीशन के ख़िलाफ़ अपील की समाअत में पनामा केस का तस्करा और उसकी भट्टो केस से मुमासलत जो सामने आई है, वो एक डेवलपमेंट है जिसमें तारीख़ ने ख़ुद को एक बार फिर मेरी नज़र में दोहराया है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, समाअत की चीफ जस्टिस गुलजार और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने, और ये समाअत मुलतवी भी इसी बुनियाद पर हुई कि ये समाअत सिर्फ दो रुकनी बेंच कर रहा था, जबकि इसको तीन रुकनी बेंच को समाअत करनी चाहिए थी। जो रूटीन है सुप्रीम कोर्ट की वो या तीन रुकनी बेंच ही अमूमन समाअत किया करते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे केसेस की जो पहले दो रुकनी बेंच ने जिसकी समाअत की हुई है और उसकी अपील की समाअत की जा रही है। नाज़रीन, शुरू करते हैं शुगर कमीशन केस से ही। जैसा कि आपको इल्म है कि हुकूमत ने शुगर स्कैंडल, शुगर बहरान का जो स्कैंडल था जिसमें पहले सब्सिडी दी गई और फिर शुगर सरप्लस ना होने के बावजूद उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ महंगी कीमत पर शुगर एक्सपोर्ट हुई, और फिर शुगर की शॉर्टेज हो जाने पर जब उसकी कीमत बढ़कर 50 से एकदम 90 रुपये हो गई तो वापस इंपोर्ट की गई। ये एक ऐसा स्कैंडल था जिस पर बहुत मुल्क में शोर होगा हुआ, और हुकूमत को इसकी तहकीकात के लिए कमीशन कायम करना पड़ा। तो कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़ गई बहुत ज़्यादा, और उसमें कुछ वज़रा के भी नाम आए, जबकि सवाल एक ये था कि ये शुगर पर सब्सिडी और इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी किसने, जिसके बाद में मज़ीद तहकीकात के लिए फ्रांसिक ऑडिट भी इसका हुआ, फ्रांसिक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, और रिपोर्ट फ़ाइनल हुई और फिर मंजर आम पर आई। इस पर कार्रवाई के लिए अभी अदारों को ये रिपोर्ट भेजी गई थी कि शुगर कमीशन ने पहले शुगर मिल मालिकान ने पहले इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहाँ से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, और अदालत ने कहा कि इसकी हैसियत महज एक सिफारशात की या इतलात की है, इस पर मज़ीद तहकीकात अदारे कर रहे हैं जिसके लिए इसको ख़त्म किया जाना या मुअत्तल किया जाना ज़रूरी नहीं है। और लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर करने के बावजूद मिल्स एसोसिएशन ने इसको सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया, और सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का अबूरी हुक्म जारी कर दिया, जिसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इस अपील की आज समाअत थी, और बेंच था चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाज एहसन पर मुश्तमिल। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनने के बाद कि एक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद दूसरी हाई कोर्ट में उसी कंटेंशन को लेकर नहीं जाया जा सकता, और अगर हम ये सिलसिला चल पड़ा तो आज सिंध हाई कोर्ट, कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फिर पेशावर हाई कोर्ट में पटिशनें दायर होती रहेंगी, और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी पटिशन मुस्तरद कर चुकी है, जिसके बाद ये कमीशन जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो अदारों को भेजी गई है जो तहकीकात कर रहे हैं, और तहकीकात करने के बाद इनके पास ऑप्शन मौजूद है कि ये उन तहकीकात के ख़िलाफ़ अदालतों में आएँ, या वो जब तहकीकाती रिपोर्ट अदालतों में आए तो ये वहाँ उसको कंटेस्ट करें। इन दलाइल की बुनियाद पर अदालत इस हुक्म को जो सिंध हाई कोर्ट ने जारी किया है मुअत्तल करने के लिए ऑर्डर लिखवाना शुरू कर ही रही थी कि मखदूम अली ख़ान एडवोकेट रोशन पर आए। उनके साथ बैरिस्टर सलमान भी थे, एडवोकेट सलमान अहमद भी थे। उन्होंने अदालत से इस्तला की कि उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए, और फिर मखदूम अली ख़ान एडवोकेट ने अपना मौक़िफ़ इस कदर जानदार तरीके से पेश किया कि आज सुप्रीम कोर्ट को कोई भी हुक्म जारी करने से रोकने में कामयाब हो गए, और
طے پایا کہ اس کی سماعت، اس اپیل کی سماعت 3 رکنی بینچ کرے گا، تب تک کے لیے اس کی سماعت ملتوی کی گئی۔ ایک ہفتے کے لیے یہ 16 جولائی تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے یہ سماعت۔ اور ناظرین، اس میں جو مخدوم علی خان نے موقف اختیار کیا وہ یہ تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مالکان گئے تھے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں ایسوسی ایشن گئی ہے۔ اور جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کی حیثیت قانونی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ قانون کے مطابق کمیشن تشکیل نہیں دیا گیا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار پھر اس حکومت کی وہ روایتی نااہلی جو شروع سے اب تک چلی آ رہی ہے کہ افراتفری میں کوئی بھی حکم جاری کر دی جاتی ہے اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، وہ آڑے آ رہی ہے۔ مخدوم علی خان نے موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی کمیشن تشکیل دینے سے پہلے اس کا ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، کابینہ کی منظوری اور گزٹ نوٹیفیکیشن۔ اس میں کابینہ کی منظوری تو شاید ہے، لیکن گزٹ نوٹیفیکیشن جو ایکٹ 2017 کی سیکشن 3 کے تحت وہ جاری نہیں کیا گیا، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ لیٹر لکھ دیا گیا ہو اور پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان گزٹ نوٹیفیکیشن کے آئٹم لے کر رکھ لیتی ہے اور اپنی باری پر پرنٹ کرتی رہتی ہے، وہ ابھی تک پرنٹنگ میں نہ آیا ہو۔ اٹارنی جنرل صاحب سے کہا گیا کہ وہ اس معاملے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں چیک کروں گا اور یقیناً یہ گزٹ نوٹیفیکیشن کا آرڈر ہوا ہوگا، اور میں وہ اگر گزٹ نوٹیفیکیشن تیار ہو گیا تو میں اس کو ریکارڈ پر پلیس کر دوں گا۔ لیکن فی الحال جو ہے اداروں کو کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ کی حیثیت تو ویسے بھی ایک اطلاع کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی کوئی ایسی قانونی حیثیت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اگر یہ کمیشن رپورٹ نہ بھی ہو اور اداروں کو کسی بھی سورس سے اطلاع مل جائے تو وہ اپنی کارروائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہی موقف حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں کیس میں بھی اختیار کیا گیا تھا کہ انفارمیشن آ گئی ہے تو اس پہ آپ عدالت کو اور اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے۔ لیکن مخدوم علی خان نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی تحقیقات کی بنیاد اس کمیشن کی رپورٹ ہی ہے، اور یہ رپورٹ قانونی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن سامنے نہ آئے۔ اور اس طریقے سے اگر ہم نے معاملات کو آگے چلانا شروع کر دیا تو پھر کچھ بھی قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں اس قسم کے رپورٹس کو قانوناً مسترد کیا گیا ہے جو قانون کے مطابق بنائے گئے کمیشن نے تیار نہ کی ہوں۔ اس موقع پر ناظرین، یہ وہ مرحلہ ہے جس کی میں نے ابتدا میں آپ سے بات کی تھی کہ ایک تاریخی موقع ہے اور تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن نے مخدوم علی خان سے پوچھا کہ پاناما کیس میں بھی تو ہم نے JIT بنائی اور ایک کمیشن تشکیل دیا جس نے رپورٹ تیار کی، اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے مقدمہ چلا، اس میں بھی کوئی گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں تھا، جس پر مخدوم علی خان نے جو جواب دیا وہ غور سے سننے والا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جناب جج صاحب، ایسے کیس کی مثال دیں جس کی دنیا میں اور بھی کوئی مثالیں موجود ہوں، ایسے کیس کی مثال نہ دیں جس کی اور کوئی مثال نہ ہو۔ یعنی مخدوم علی خان نے دوسرے الفاظ میں اس کیس کو ایک بیڈ پریسیڈنٹ قرار دیا، اور ایک ایسا پریسیڈنٹ قرار دیا جس کی دنیا کی اور کسی عدالت میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ جبکہ جو بات مخدوم علی خان کر رہے تھے اس کی انہوں نے کہا کہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں وہ برطانیہ سے لے کر انڈیا تک ہر عدالت کی مثالیں اس کی موجود ہیں، لیکن جو آپ مثال دے رہے ہیں پاناما کیس کی، دنیا کی کسی عدالت میں ایسی اور کوئی مثال موجود نہیں ہے، لہذا یہ مثال نہ دیں آپ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جس پر جسٹس اعجاز الاحسن خاموش ہو گئے، اور مخدوم علی خان نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا کیس جس کو 2 ممبر بینچ نے پہلے سنا ہوا ہے اور اس پر عمل درآمد عبوری طور پر معطل کیا ہوا ہے، اس کی سماعت کے لیے 2 رکنی نہیں 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ 2 رکنی بینچ اس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ اس سے اتفاق کیا چیف جسٹس گلزار احمد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر ایسا کریں کہ عبوری طور پر یہ جن لوگوں نے یہ پٹیشن دائر کیا ان کی حد تک اس حکم کو برقرار رہنے دیں، اور کمیشن کی باقی
کمیشن جو کہ باقی رپورٹ ہے جس پر باقی شوگر ملز کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، FBR وغیرہ کر رہی ہیں، ان کو تحقیقات جاری رکھنے دیا جائے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ مخدوم علی خان نے اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہی تو ان کی اپیل ہے کہ اس کو کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ ہم نے اس پر عمل درآمد روکنے کی استدعا کی ہوئی ہے اور ہمارے حق میں سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے. عدالت جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ آپ کو ہمارے اداروں کی کیپیسٹی کا علم ہے کہ وہ کسی بھی انفارمیشن کے بغیر بھی اپنی تحقیقات آگے بڑھا سکتی ہیں، جس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ لیکن انہوں نے یہ تحقیق جو ہے، اپنی تحقیقات جو ہے وہ اس کمیشن کی بنیاد پر شروع کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ کوئی تحقیقات نہیں کر رہے تھے. جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ آپ کو FBR اور دیگر اداروں کی کیپیسٹی کا تو علم ہے، ان کی انفارمیشن کی ایک حد ہے، لمٹ ہے، اس سے آگے ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی. جس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ یہ آپ اداروں پر عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. کیا ہمارے ادارے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے تو خود سے کوئی تحقیقات شروع کر سکیں؟ اور اگر انہیں کسی کمیشن کی رپورٹ پر ہی انحصار کرنا ہے تو پھر اس کمیشن کا قانون کے مطابق ویلڈلی کانسٹیٹیوٹ ہونا ضروری ہے. ناظرین، یہ نقطہ ہے جس پر آئندہ تاریخ پر سماعت کا آغاز ہوگا اور 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا. نیا بینچ چیف جسٹس کا تشکیل دیں گے اور 16 جولائی کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی. 16 یا 15 بجے، فی الحال ڈیٹ کنفیوز ہو رہی ہے، 15 جولائی یا 16 جولائی کو اس کی سماعت ہونی ہے، اور تب تک کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اور جو اس میں میں نے جو نوٹس کیا وہ نقطہ یہی آیا سامنے کہ اس کو پاناما کیس کی روشنی میں ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل نہیں کیا جا سکا اس بنیاد پہ کہ ایک کمیشن کی ایک رپورٹ یا انفارمیشن سامنے آ گئی ہے اور اس کی بنیاد پر ادارے چاہیں تو اپنی تحقیقات آگے جاری رکھ سکتے ہیں. یہی نقطہ جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس کیس میں بھی ہے، جس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا، یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ریفرنس کی تیاری کے لیے، جو ریفرنس بنائے جانے کے لیے جو انفارمیشن کلیکٹ کی گئی، وہ ادارہ اس کی تشکیل قانونی نہیں تھی اور اس کو انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا اختیار نہیں تھا، جس پر حکومت کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا گیا کہ اسے قانونی اختیار حاصل تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک انفارمیشن عدالت اور اداروں کے نوٹس میں آ گئی ہے، لہذا اس پر کیس کو آگے بڑھنا چاہیے. ناظرین، کیس ابھی دونوں کیسز کا موضوع جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو نقطہ ہے، کیس کا نقطہ ہے، وہی نقطہ اپلائی ہو رہا ہے اس شوگر کمیشن رپورٹ میں. دیکھتے ہیں کہ عدالت ان دونوں کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چل کے کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ تو تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی آج کی تفصیل، جس میں مخدوم علی خان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہی کہنا تھا کہ اگلی تاریخ پہ جو بھی ہو، آج بہرحال انہوں نے عدالت کو عبوری حکم معطل کرنے سے روک لیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ روکا ہے، اور اگلی تاریخ پر بھی انشاءاللہ وہ کوئی اسٹرانگ دلیل کے ساتھ ہی عدالت میں آئیں گے. اور اگر حکومت یہ ثابت نہ کر سکی کہ اس کا کمیشن کا نوٹیفیکیشن ویلڈلی ہوا اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن تھا، تو ناظرین امکان ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ ہی غیر قانونی قرار پا جائے اور اس پر عمل درآمد رک جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی حیثیت صرف لائبریریوں اور شیلفس میں پڑھی ہوئی ایک کتاب کی ہی رہ جائے گی، جسے لوگ پڑھ تو سکیں گے لیکن قانوناً استعمال نہیں کر سکیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور حکومت کی انتہائی ناکامی اور روایتی نااہلی ہوگی جو قانون کی شکل بھی اختیار کر لے گی. ناظرین، دوسرا کیس تھا آغا افتخار الدین صاحب کا، جنہوں نے مبینہ طور پر ایک ویڈیو جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے اپلوڈ کی، جس میں یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہلیہ کے مطابق دھمکی بھی دی گئی، جسٹس فائز عیسیٰ کے قتل کی بات کی گئی اور دیگر سیاستدانوں کے بھی. اس میں اوورآل تو یہ تھا، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آغا افتخار الدین مرزا نے اپنی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد
کچھ نمازیوں سے خطاب کیا جس میں انہوں نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی اور یہ کہا کہ جتنے ایسا قانون بننا چاہیے کہ جو بھی کرپٹ ہیں، جس میں انہوں نے مختلف سیاستدانوں کے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی نہیں لیا، انہیں اسکواڈ کے سامنے گولی کھڑا کر کے گولی سے اڑا دیا جائے۔ یہ ناظرین ویڈیو اپلوڈ ہوئی یوٹیوب پہ اور اس پر اور بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس پر بہت شور مچا، اور اس سے پہلے تو ایف آئی اے نے اپنی کارروائی کی۔ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہلیہ نے تھانے میں درخواست دی، جس کو ڈائیورٹ کیا گیا سائبر کرائم کے حوالے سے ایف آئی اے کی جانب، اور ایف آئی اے نے اس پر ایک ایف آئی آر درج کی جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئیں، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا از خود نوٹس لیا۔ پہلی تاریخ پر مرزا افتخار الدین مرزا کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کریں، جبکہ ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ گزشتہ روز جمع کروائی، جس میں ایف آئی اے نے بتایا کہ آغا افتخار الدین نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ خطاب انہوں نے مسجد میں کیا۔ 5-7 نمازی تھے مغرب کا جن سے انہوں نے یہ خطاب کیا، لیکن یہ ان کا روٹین کا معمول کا خطاب تھا، لیکن جس کو وہاں پر موجود ایک شخص اکبر نے، جس کی عمر آج بتائی گئی کہ 15 سال کے قریب ہے، اور وہ ایک لڑکا ہے جو ابھی قانونی طور پر بالغ نہیں قرار دیا جا سکتا، اس نے ریکارڈ کی اور اپلوڈ کی۔ گزشتہ شب ہی آغا افتخار الدین کی جانب سے ایک غیر مشروط معافی نامہ بھی عدالت میں جمع کروایا گیا تھا، جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ ان کی جانب سے ان کی خاتون وکیل سرکار عباس نے عدالت سے بار بار یہ استدعا کی کہ آغا افتخار الدین سے غلطی ہو گئی ہے، وہ عمر رسیدہ ہیں، دل کے مریض ہیں، ان کی دل کی شریانیں بند ہیں، ان پر رحم کیا جائے، اور غلطی اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی غلطی معافی مانگنے پر وہ بھی معافی مانگ رہے ہیں، عدالت بھی انہیں معاف کر دے۔ جس پر عدالت کا موقف یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کر عدالت کے خلاف کوئی بھی زبان استعمال کریں، جبکہ یہ زبان تو اس قدر غلیظ استعمال کی گئی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہ جو گلیوں اور چراہوں میں بھی استعمال نہیں ہوتی۔ یہ کہنا تھا جسٹس اعجاز الحسن کا، چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عدالت کے بارے میں جو چاہیں کہہ دیں اور پھر آ کے سوری کر لیں کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ کچھ غلطیاں ایسی سنگین ہوتی ہیں جو معاف نہیں کی جاتی۔ عدالت نے آغا افتخار الدین کا معافی نامہ مسترد کر دیا فی الحال، اور یہ قرار دیا کہ بادی نظر میں توہین عدالت ہوئی ہے، لہذا آغا افتخار الدین کو شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ وہ آئندہ تاریخ پر عدالت میں تحریری طور پر اپنا موقف پیش کریں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی دفعہ 5 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے، جس کے مطابق انہیں 6 ماہ قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں، دونوں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ یہ اس شو کاز نوٹس کی تاریخ بھی 15 جولائی مقرر کی گئی ہے، دوبارہ سماعت ہوگی، لیکن انہیں جواب 1 ہفتے کے اندر تحریری طور پر دینا ہے۔ 15 جولائی کی تاریخ جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی آئندہ ہفتے کی مصروفیات کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے، اور پہلے کیس میں جو شوگر کمیشن کے حوالے سے اس میں بھی تاریخ 15 جولائی اٹارنی جنرل کی مصروفیات کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے، اس سے پہلے ورنہ منڈے کی تاریخ رکھے جانے کی بات ہو رہی تھی۔ ان دونوں کیسز کی سماعت دوبارہ پھر ایک ساتھ ہوگی، اور تب تک کے لیے شوگر کمیشن کی رپورٹ پر ان شوگر ملز کی حد تک معطل رہے گا جو سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے اپنے خلاف اور اپنے حق میں عدالت سے عبوری حکم رائے حاصل کر لی ہے، اور حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ کیا اتنا بڑا اسٹیپ جس پر حکومت بار بار کریڈٹ لے رہی ہے کہ اس نے نہ صرف تحقیقات کرائی اور اس رپورٹ کو پبلک بھی کیا، کیا وہ قانون کے مطابق تھی بھی یا نہیں، اس کمیشن کا قیام قانون کے مطابق ہوا یا نہیں۔ 2017 کے ایکٹ کی سیکشن 3 کے تحت اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن عدالت میں حکومت کو پیش کرنا ہوگا، اس کے بغیر اب یہ تحقیقاتی رپورٹ کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں کر پائے گی۔ ناظرین، دیکھتے ہیں آئندہ سماعت پر حکومت
وہ نوٹیفیکیشن عدالت میں لا پاتی ہے یا نہیں، اور آغا افتخار الدین صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تب تک یہ اپڈیٹ کے لیے اجازت دیجیے۔ راشد حبیب کو چینل شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل کا آئیکن دبا دیں گے تو آپ کو اگلی اپڈیٹ بھی بر وقت موصول ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔